अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों पर बेशुमार नेमतें और एहसान किए और लाजमी है कि हम सबको उस एहसान और उन नेमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन सारी नेमतों में से बेहतरीन नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना है। जब माह रबी अव्वल जब इस महीने में हम दाखिल होते हैं, जैसे ही जिसमें सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए तो हर आशिक रसूल का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। हर आशिक रसूल दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाता है। तस्करा और आपका तस्करा जो है कि महफिल सजाई जाती है। बेशक ये एक शुक्र गुज़ारी का बेहतरीन तरीका है और अल्लाह ताला को शुक्र करना बहुत पसंद है। जी नाज़रीन, आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो माह रबी अव्वल की फ़जीलत और अहमियत है। हमारे साथ स्टूडियो में स्कॉलर हुमैरा शकील साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमामा कैसी हैं आप? हुमैरा जी, मैं आपको बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें जिस तरह का आज मौजू है हमें बताइए कि माह रबी अव्वल की क्या फ़जीलत और अहमियत है। ज़रूर इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शमामा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम आगही में मदऊ किया और इस्लाम चैनल और इसके देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करती हूँ माह मुबारक के आने पर। और स्पेशली हमारा ये जो चैनल है इस्लाम चैनल उर्दू जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी स्पेशली शुक्रगुज़ारी मैं इसलिए करूँगी क्योंकि दयार गैर में बैठकर हमारे लिए ये एहतमाम करना कि हम अपने दीन को सीखें, समझें और जानने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ इस लिहाज से कि आज हमें ये सादत हासिल हो रही है कि हम नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये हदिया की इद्दत पेश करेंगे। तो जैसे कि आपने पूछा कि इस माह मुबारक की फ़जीलत क्या है, जी, अल्लाह ताला ने ये असूल हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में पहले ही बयान फरमा दिया है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी सूरह जब हम तीसरा सिपारा शुरू होता है तो उसकी शुरू की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने बाज़ नबियों को बाज़ पर फ़जीलत दी। अब अम्बिया में भी अल्लाह ने किसी को किसी पर फ़जीलत दी। हालांकि अम्बिया वो हस्तियां हैं जो तमाम इंसानों में बरतर हैं, बेहतर हैं। अल्लाह ने उनको चुन कर बनाया है। वो तमाम अल्लाह के महबूब हैं, पसंदीदा हैं, उन पर अल्लाह ने बहुत ज़िम्मेदारी डाली है। लेकिन अल्लाह ने उनमें भी कुछ को कुछ पर फजीलत दी, तो अल्लाह ने यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया। सही। दूसरा फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है माह मुबारक जो हमारा, जिसको हम बहुत खुशी, बहुत एंथुसियास्टिक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो है हमारा माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का। लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ताला ने उसकी फजीलत को कुरान में कैसे बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इस रमज़ान के महीने को फ़जीलत इसलिए हासिल है क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। तो ये दूसरे महीनों से अफजल हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अल्लाह ने खुद ही कर दिया। बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला देखिए 24 घंटे में हम हर लम्हा गुजारते हैं, 24 घंटे गुजारते हैं, लेकिन इन 24 घंटों के कुछ लम्हात को भी कुछ लम्हात पर फजीलत हासिल है। बेशक है, बिल्कुल। जैसे कि तहज्जुद का वक्त, ये एक वक्त है जिसमें फ़जीलत अपनी अरूज पर होती है। इस वक्त की फ़जीलत अरूज पर होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से करीब तर हो जाता है। वैसे तो अल्लाह हमारे शाहरा के भी करीब है, लेकिन हमा वक्त हमारे करीब है, लेकिन ये एक ख़ास घड़ी है, एक ख़ास वक्त है जो किसी को अगर मुयस्सर आ जाए तो इसकी जो फजीलत है वो बाकी दिन के लम्हात 24 घंटों में से वो बढ़ जाती है। सही। तो अल्लाह ताला ने खुद इसको इस पे फोकियत दे दी, बरतरी हासिल हो गई। फिर इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने और सारी चीज़ों के साथ साथ ख़ुद करके कुरान में बताया इसको इस पर फजीलत हासिल है, इसको इस पर फजीलत हासिल है। जी। स्पेशली अल्लाह ताला ने हम मोमिनीन के लिए क्या फ़रमाया, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा शहरों को शहरों पर फजीलत हासिल है। सही। जिस शहर में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का एक
اچھا خاصا وقت گزارا، بلکہ زیادہ وقت گزارا، اس شہر کی قسم خود قرآن میں اللہ نے کھائی اور کہا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ تو مکہ کو باقی تمام شہروں پر اللہ نے فضیلت دے دی۔ فضیلت کی وجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہم مومنین کے لیے کیا فرمایا بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں وہی باعزت ہیں جو زیادہ متقی ہیں۔ تو تقوی میں ایک دوسرے کو دوسرے سے فضیلت حاصل ہے، بے شک رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں، بالکل تقوی کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق خود ہی واضح کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں جی اپنے جس ٹاپک پہ ہم نے آج کا بات کرنی ہے کہ یہ ماہ مبارک، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں سے جدا کر کے فوقیت کا اظہار بتا دیا ہمیں، لیکن جو ذریعہ ہے ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کا، جب اس کی ولادت کا لمحہ آئے، جب ان کا ذکر خیر ہو، جب ان کی آمد ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے کو کتنی برکتیں سعادتیں نصیب کی ہوں گی، وہ کتنا ہمارے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہے، بالکل اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب مکرم کو ہی ہمیں دے دیا۔ یہ قرآن بھی صحیح، یہ عیدین بھی، یہ جمعے بھی، یہ تمام جو ہماری ریاضتیں، عبادتیں، بندگی جو سب ہے، یہ صرف اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ بے شک بے شک، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم کیا قرآن کو جانتے؟ بالکل بالکل، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے جس طرح سے تمام انسانیت گمراہی میں تھی، انبیاء تو آئے، وقت کے ساتھ ساتھ جو جاتا گیا قومیں بگڑتی چلی گئیں، قومیں بگڑتی چلی گئیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا الٹیمیٹ پیغام لے کر آئے ہیں جو ان کے اس دنیا سے ظاہری پردہ پروانے کے بعد بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ بے شک، اور نہ صرف یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، انسانیت کو بھی چھوڑیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ بالکل، اپنے محبوب کو رحمت، اتنی بڑی رحمت بنا دیا کہ اس میں آپ کی ہر چیز انٹائرلی کور ہو گئی۔ بالکل، تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ بالکل، آپ نے بڑی صحیح بات بتائی ہے میرا جی کہ واقعی وہ زمانہ جہالت کا تھا۔ اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایسے کہ ایک رونق، ایک ایسی نعمت آ گئی جس سے جو ہے واقعی اللہ تعالیٰ نے خود، اس لیے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دیکھیے دنیا ایک گمراہی کے اندھیرے میں تھی۔ بے شک، بیٹیوں کا قتل ایک عام سی بات تھی۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو تمہارے چہرے شرم سے سیاہ پڑ جاتے تھے، یعنی بیٹی کی ولادت پہ آپ لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے اور جو بیٹی کو مقام دیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات کو جو مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، وہ ہم سب بیٹیوں کے لیے، ہم سب ماؤں کے لیے وہ ایک یعنی ہمیں اتھارٹی مل گئی صحیح کہ جب حضور کہہ رہے ہیں بیٹی کی عزت کرو، بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کی فضیلت کیا ہے، بیٹی سے محبت کتنی ہونی چاہیے، تو پھر آپ دیکھیے اس کو اللہ کے نبی نے کتنی عزت دے دی۔ تو بیٹیوں کو عزت دے دی، غلاموں کو عزت دے دی۔ صحیح فرمایا کہ حضرت بلال حبشی سے ایک بار فرمایا کہ بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ تم یہاں پر چلتے ہو اور تمہارے قدموں کی آواز عرش پر سنی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال نے کہا اور تو کچھ نہیں جانتا یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو ایک غلام کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے اور اس کے پیروں کی آواز عرش پر سنائی دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک میرا جی کہ اس کا جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کم ہے، میں کہتی ہوں کہ بالکل کم ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے، بالکل تمام انسانیت کے لیے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ واقعی بیٹیوں کا جو مقام اور عورت کا جو مقام ہے وہ زمانہ جہالت میں انفارچونیٹلی بالکل نہیں تھا۔ ماں کا مقام نہیں تھا، بیوی کو تو کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیویاں، لونڈیاں سب ایسے تھیں جیسے سامان عیش ہوں آپ کے لیے، تو وہ ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تمام ان کو حقوق دیے، ان کے ایسے حقوق دیے جو تا قیامت ہمارے لیے ایک ایسی عظیم اتھارٹی بن چکے ہیں اور ہیں، اور قیامت تک
لوگ اس کو عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ان سے پہلے یہ مقام نہیں تھے حاصل لوگوں کو۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، احسان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا میں تشریف لے کر آئے اور ایک امن و سلامتی، ایک ایسا پیغام جو کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اور انبیاء بھی آئے، لیکن یہ تا قیامت چلنے والا سلسلہ جو ہمیں دے گئے، بالکل وہ ظاہر ہے کہ اس کی بات ہی کچھ الگ ہے، اس کا کوئی مقابلہ کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جی نعمت ہے۔ جی احسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو اتنی بے شمار دی ہیں۔ جی آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، ہمارے اپنے جسم کے اندر جی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شاید شعور بھی نہیں، اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ لیتے ہیں، بے شک، لیکن ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، شاید کر ہی نہیں پاتے۔ بے شک صحیح بات، ایسا ہی ہے نا۔ بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جسم سے نکل کے ارد گرد دیکھیں، آپ کو رشتے دیے، آپ کو ماں کے مقام پہ فائز کیا، آپ کو باپ کا درجہ دیا، آپ کو اولاد دی، آپ کو بہن بھائی دیے، آپ کو خود کسی کی ماں بنایا یا آپ کو پیرنٹس دیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے احسان ہیں، یہ اللہ کی ہم پہ کرم نوازیاں ہیں، لیکن اللہ نے ان احسانوں کو ہم پہ جتایا کبھی نہیں۔ بالکل، وہ تو اتنا غنی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا کریم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم تو ماننے والے ہیں نا، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ اس نے کبھی ہمیں احساس نہ دلایا، اس نے ان کو بھی احساس نہیں دلایا جو ان کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے تو کبھی ان کو بھی نعمتیں مسلسل دے رہا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، فضل مسلسل کر رہا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا عیش عشرت ان کا بھی چل رہا ہے، صحیح، لیکن کبھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ ان پہ احسان جتایا ہو۔ ایک مقام پہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے احسان جتایا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اور مومنین پر کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے احسان کیا ہے، بے شک میں نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر بہت بڑا۔ یہ اللہ کس احسان کی طرف ریفر کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جی کہ بے شک میں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ احسان کیا، ٹھیک ہے، میں نے ان میں جب میں نے ان میں بھیجا ایک عظمت والا رسول، جب انہی میں سے فیہم انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر میری آیات پڑھتا ہے، یعنی جو ان کو علم سکھاتا ہے، جو دین سکھاتا ہے، جو شریعت سکھاتا ہے، جو ان کو ظلمت سے تاریکی سے نور اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو یعنی ہدایت ہے نا، اس میں نور میں، قرآن میں، کتاب میں ہدایت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ قرآن سکھایا ہے، حضور نے پڑھنا سکھایا، حضور نے اس کے مطالب سکھائے، حضور نے اس کو سیکھنا، اس کے احکامات ہمیں سکھائے، تو حضور کا یہ احسان ہے ہم پر۔ اور اس میں حکمت جو ہے، جو پوشیدہ، جو کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، بے شک بے شک، اگر یہ کھو جائے تو یو آر لاسٹ۔ بالکل بالکل، یہ کتاب ہدایت ہی جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، ہدایت کا بھی سرچشمہ ہے، کیونکہ کتابیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے پریزرو نہیں ہو سکیں، اس طرح سے رکھی نہیں جا سکیں جس طرح سے اس کتاب کی حفاظت ہوئی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے۔ بے شک، پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے تم بہت کھلی گمراہی میں تھے، بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو اس میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارے لیے آنا تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس احسان کو ہم نے ماننا ہے۔ اب یہ احسان جو ہے ہم اس کو کیسے مانیں، اس کی شکر گزاری کیسے کریں؟ بے شک، شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال اور جو تعلیمات وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں، جو انہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی، اپنی حیات مبارکہ میں ان کو پریکٹس کیا ہے،
ہم بھی ویسے اعمال کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں، نقش قدم پہ چلیں، حضور نے جن کو جو حقوق دیے ہیں ہم ان کو وہ حقوق دیں، حضور نے ہمیں جو سکھایا ہے جن سے جس درجے کی جس حد کی محبت کرنی ہے ہم ان سے وہ محبت کریں، والدین کے جو حقوق ہمیں حضور سکھا کر گئے ہیں ہم اپنے والدین کا ویسا ہی ادب، ویسا ہی احترام، ویسی ہی محبت ان کو دیں، بالکل، کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دکھا کر سکھا کر گئے ہیں وہ کسی اور کا نہیں، صرف سراسر ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، بے شک بے شک۔ تو اس احسان کا ہم جتنی شکر گزاری کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا، بالکل، اور اس کی بہترین شکر گزاری کا طریقہ ہی یہی ہے میرا جی، بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ ہم ان کی سنت پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو انہوں نے کر کے دکھایا، ان سے پیار کا اظہار اسی طرح سے ہے کہ ہم ان کو کوشش کریں کہ اس کو فالو کر سکیں۔ بالکل بالکل، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے بغیر ہم مسلمان ہونے کا اور بہتر مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، بالکل بالکل نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کی سنت سے روگردانی بھی کرے، نافرمانی بھی کرے اور پھر خود کو مومن اور مسلمان بھی کرے، بالکل بالکل، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سب کچھ شمامہ جی دیکھیے سب کچھ اتنا پریکٹیکل کر کے گئے ہیں، جی اتنا پریکٹیکلی ہمیں بتا کر سکھا کر، چاہے وہ رشتوں میں ہو، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ لیول کے معاملات ہوں، چاہے وہ میثاق مدینہ کی بات ہو، چاہے وہ جنگوں کی غزوات کی بات ہو، ہر میدان میں ہر جگہ پہ کوئی ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں تعلیمات نہ ملتی ہو، اور یہ ایسی گائیڈنس ہے ناظرین کہ آپ بھی اس سے بالکل اتفاق کریں گے کہ ہم جس موضوع پہ بات کر لیں، جس طرح سے بھی ہم بات لے لیں، ہم جو بھی مثال لے لیں، جہاں پہ بھی ہمیں ہدایت چاہیے، گائیڈنس چاہیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خود اللہ تعالیٰ نے ایسی اس دنیا میں بھیجی اور ساتھ کتاب ہدایت بھیجی کہ وہ کر کے بتائیں، تو اس میں ہم جو ہے ظاہر ہے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنا سلوشنز خود سے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بہترین گائیڈنس جو ملی، جو بہترین ہدایت جو ملی، وہ قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ظاہر ہے کہ اس سے بہترین ہدایت تو کہیں پہ ہے ہی نہیں، اور اس سے بہترین دنیا اور جسے کہہ لیں کہ دنیا اور ہماری انسانی ہر معاملات ایک کتاب میں ہے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ بے شک بے شک، پھر اللہ رب العزت نے جو ہم پہ جس چیز کا ہم پہ احسان ایک ہی بار کیا بتایا ہے ہمیں قرآن کریم میں، پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کر اس کی کس طرح سے ہم نے اس کا شکر احسان، آپ اسی کا احسان وہی ہے نا جس کی آپ شکر گزاری کریں۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اب احسان تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب شکر کیسے کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، یعنی مومنین کے لیے جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے۔ فرمایا نعمت بھی میں نے دی، احسان تم پر کر دیا، اب اس کو سیلیبریٹ تم کیسے کرو۔ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں ہم انہیں بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک اندرونی کیفیت ہے انسان کی، جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری خوشی میں لوگ خوش ہوں، میں خوش ہوں، میرے ساتھ والے بھی خوش ہوں، یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ بالکل، یہ پریکٹیکلی ہم کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں، اور جس خوشی کا اظہار نہ کیا جائے ہم کہتے ہیں خوشی نہیں ہوئی، اس بات کی لگتا ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو اظہار بہت ضروری ہے۔ اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت کیا فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرما دیں کہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے جو ان پر نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو فضل اور رحمت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دے دیے، آپ مسلمانوں کے لیے جو ایک اتنا بڑا میں نے اپنا محبوب ہی دے دیا، کیا بات ہے جی۔ اور تو چلیں چھوڑے نا، ہم تو سوچ ہماری نہیں جاتی وہاں پر، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے محبوب ہی اپنا دے دیا، اب تم کیا کرو، اب جو میں نے فضل کیا، اب جو میں نے رحمت دی،
اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے بے شک. اور یہ خوشی جو ہے واقعی اگر یہ بات ہم اس پہ غور کر لیں ناظرین تو یہ ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خوشی کا، ظاہر ہے خوشی کا مطلب یہی ہے کہ شکر گزاری، ہم اس کی شکر گزاری ہے اس احسان کی جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے. وہ ساری جب بھی بڑی پیاری بات بتائی ہمارا جی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں، ہماری اپنی سانسوں کا آنا، ہمارے جسم کا، ہماری ہر طرح کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی نعمت ہمیں سے نوازا ہے. اور لیکن کسی بھی نعمت کو اس طرح سے ہمیں جتایا نہیں. لیکن اگر کسی کا اللہ تعالیٰ نے خود سے مینشن کیا، خود سے ہمیں بتایا ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے. اور ان کا آنا ہمارے لیے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑی نعمت ہے. تو ظاہر ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہے. اسی شکر گزاری کو آج ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم ضرور عمل بھی کریں گے. ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کر رہے تھے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ محترمہ حمیرہ شکیل صاحبہ موجود ہیں. حمیرہ جی ہمیں بتا رہی تھی کہ اس مہینے کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے. بالکل اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کتنی اہم، کتنی مقدس اور کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے. جی یہ جو ہم بات کرتے ہیں ماہ ولادت میں، ماہ ربیع الاول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کی، یہ تو ایک ظاہری ولادت ہے. جی ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں جو دنیا کے حساب سے یا ٹائم فیز کے حساب سے جو وقت چل رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک جو ہوئی اور جو وقت انہوں نے اس دنیا میں گزارا، یہ اس حساب سے ہم خوشی مناتے ہیں. ظاہراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک 12 ربیع الاول ہے، بہار کا مہینہ ہے. اگر آپ اس کو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو اپریل کا مہینہ بنتا ہے. اور جو ہم اگر اس کی تخلیق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی اگر بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ہوئی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کا مٹی سے جسم میں آنا بھی دیکھا ہے. تو حضور کی تخلیق تو پہلے ہوئی نا، یہ تو ولادت پاک کی خوشی ہے. جی جی تو ہمارے لیے اور پھر اس سے بڑی بات کہ تمام کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہندوؤں کے پرانوں میں، زرتشت کی جو کتابیں ہیں اوستا اور قالقی اوتار میں، یہ تمام کتابیں جو ہیں اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک موجود ہے. تمام مذاہب میں بھی، تمام مذاہب کی کتب میں بھی، سیمیٹک نان سیمیٹک ہر مذہب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اور تمام انبیاء جو جن قوموں کو ملے ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا صدقہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات نہ ہوتی تو اللہ یہ کائنات ہی تخلیق نہ فرماتے. بے شک. اب ہمیں تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کا پتہ ہے، انبیاء کا پتہ ہے. جی. کم و بیش ہمیں ان میں سے 25 یا 26 نام آتے ہوں گے جو قرآن میں بھی ہیں، اور مشہور انبیاء کے نام ہیں جو ہمیں قرآن کی وساطت سے پتہ چلے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے نبی آخر الزماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر نبی نے اپنی امت سے کیا ہے. یہ وہ ذات مبارک ہے کہ ہمیں تو تمام، میں نے جیسے کہا ہمیں تمام انبیاء 1,24,000 کے نام نہیں پتا، لیکن ان 1,24,000 انبیاء نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو اپنے دور میں ضرور بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حفاظت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے. آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ حضور کی ذات مبارک سے اگر اس کو دیکھیں، ویسے تو یہ عام معنی میں قرآن سے اس کو لیا جاتا ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ الحمد سے والناس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک ہے، حضور کی شان ہے، حضور کے خصائص ہیں، حضور کی حیات مبارکہ ہے. وہ سارا کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 63 سالوں میں گزارا ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے. بے شک.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ قرآن ناطق ہیں. تو قرآن پریکٹیکلی حضور کی ذات کو دیکھ لیں یا کتاب کو دیکھ لیں, بات ایک ہی ہے. بے شک. تو ان تمام نے اللہ نے ان کی حفاظت اور ذکر اللہ نے اس کا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں یہاں فرما دیا, قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ یہ نبی تب سے میں نے تخلیق, ان سے آدم سے پہلے تخلیق ہوئی ہے, ولادت اب ہوئی ہے, لیکن حفاظت کا ذمہ میرا ہے. ازل سے لے کر ابد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے. اس لیے نہ تورات, نہ زبور, نہ انجیل, نہ کوئی صحیفہ, نہ کوئی زرتشت کی کتاب, کچھ بھی اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود نہیں, لیکن قرآن اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ذمہ جو ہے, ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے لیا ہے. وہ کیوں؟ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو سن مبارک ہے اسے عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اگر ابرہا نے جو چڑھائی کی تھی مکہ پر اس وقت میں, اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا, اگر اللہ کی قدرت کا ظہور نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک لمحے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اپنی قدرت کا ظہور اللہ نے بتایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک اس واقعے سے چند ہفتے پہلے کی ہے. تو اللہ نے اس میں بہت خوبصورت ہمیں پیغام دیا اور ایک درس دیا, ایک اصول بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک پر, ان کی ذات مبارک پر اگر کوئی بات آئے گی تو جان لو کہ محافظ میں خود ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. محافظ میں خود ہوں, حفاظت میں نے خود کرنی ہے. کاجعلہم کعصف معقول, ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا. یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی وہ کیا تھی, وہ چھوٹی کنکریاں ابابیلیں, چھوٹی چھوٹی, چھوٹا معصوم سا پرندہ جو آج بھی مکہ میں خانہ کعبہ کے اوپر طواف کرتی ہیں, وہ ابابیلیں آج بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ نشانی ہیں, اس کی یاد دلاتی ہیں سورہ الم تری کیف کی, سورہ فیل کی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کر دیا. اب ہم اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے ساتھ جو ہم نے کہا کہ فلیفرحوا, اس کی خوشی مناؤ, تو خوشی منانے کا ہمیں جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ دیکھیں جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ صرف ہمارے لیے نہیں, تمام رحمت, تمام عالمین کے لیے حضور رحمت ہے, پوری دنیا کے لیے. تو اس لیے حضور جتنی ان کی ذات مبارک بڑی ہے اتنی اس خوشی کا اظہار بھی بڑا ہونا چاہیے. بے شک. اور صوفیاء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشی کا اظہار کرو, تو خوشی کا اظہار ایسے نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لگا دیے یا آپ نے کچھ کر دیا, نہیں, وہ آپ کے کردار سے ظاہر ہونی چاہیے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ حضور کی سنت کو اپنائیں, آپ کا کردار بولے کہ یہ رسول کا امتی ہے, آپ کا کردار بتائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی ہے, صحیح, آپ کے اطوار بتائیں, آپ کا اخلاق بتائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہے. بے شک, بے شک. اپنا آپ کو ان کے ساتھ جو ہے اگر پیار کرتے ہیں تو ریفلیکشن ہونی چاہیے, آپ کو اندر آپ کی اپنی پرسنالٹی کو پتہ چلنا چاہیے. بالکل, آپ کو خود جب تک آپ ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ نہیں کریں گے, خود کو منسلک نہیں کریں گے, جب تک ان کی زندگی کو دیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ ایک اچھے مسلمان اور جو حق ہے ایک مسلمان ہونے کا وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. ناظرین, آپ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, فون کر سکتے ہیں, ٹیلی فون لائن نمبر جو ہے آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں فون کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا حمیرہ جی, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ماہ ربیع الاول کی تیاریاں کیسی کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا ہمیں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان, سب سے بڑی نعمت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, تو ہمیں اس کی شکر گزاری کی تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ بالکل, دیکھیے بینگ اے مسلم سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی خوشی حاصل ہو, کوئی بھی چیز حاصل ہو, تو ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہی ہمیں یہ نعمت عطا کی. سب سے پہلا شکر اللہ کا ہے. تو اہتمام کیا کرنا ہے؟ نوافل کا اہتمام کریں, کثرت ذکر کا اہتمام کریں, اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشکروا لی, میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون, اور میری نافرمانی نہ کرو, میرا کفر نہ کرو. کفر دیکھا جائے تو کفر جو ہوتا ہے وہ نافرمانی کو ہی کہتے ہیں. جب آپ کسی کی مانتے نہیں ہیں
تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا سب سے پہلے ہم پہ فرض ہے. اس نعمت کا بھی شکر ہم نے یہ ادا کرنا ہے کہ نوافل کی صورت میں صحیح اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا, مسلمان بنایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. ورنہ دنیا میں 300-400 مذاہب اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک. جی تو ان تمام مذاہب میں آپ اسپیشل ہیں, آپ خاص ہیں کہ آپ کو چن کے اللہ نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا. امتی بنانا تو ہمارے جی خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی تو پیغمبروں نے خود سے خواہش کی ہے. تو یہ تو اس کو ہی اگر ہم سمجھ لیں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی اور اللہ نے 9 بار اس دعا پر انکار کر دیا, یعنی ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ باری تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک امت ایسی ہوگی جو بڑی ناز و نعم والی ہوگی, تو وہ میری امت کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو میرے محبوب کی امت ہوگی. پھر انہوں نے کہا ایک امت ایسی ہوگی جو گناہوں کے باوجود بخش دی جائے گی, وہ میری امت کر دے. اللہ نے کہا نہیں, وہ تو میرے محبوب کی امت ہوگی. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر دے قیامت کے دن تیری جو رضا ہے اور تیری جو شفاعت ہے وہ ہمیں مل جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو میرے محبوب کی امت کو ملے گی. سبحان اللہ. پھر آخر میں حضرت موسیٰ یہاں تک آ گئے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا اللہ رب العزت تو ایسے ہی کر دے کہ تو مجھے اس نبی کا امتی کر دے. کیا بات. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ جس ہستی کے لیے امتی ہونے کا, اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, رسول ہیں, وہ یہ اللہ سے دعا کریں, عاجزی کریں, انکساری کریں کہ پھر مجھے ان کا امتی ہی بنا لے. ناظرین مطلب اگر ہم اس کا شکر گزار ہوں تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم وہ امتی ہیں. ہم وہ امتی ہیں, ہم وہ لوگ ہیں. ہم جتنا بھی اس بات پہ فخر کریں, شکر کریں, اس کی نعمت کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے. ہم اپنی ساری زندگی میں بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کریں, ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کے شمائل کو پڑھیں, ان کے فضائل کو پڑھیں, ان کے خصائل کو پڑھیں, ان کی ذات کو جاننے کی کوشش کریں. جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت خود ہمارے اندر پیدا ہوگی. کیونکہ وہ اقبال نے کیا فرمایا تھا, علامہ اقبال نے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یعنی عشق جب آپ کو ہوتا ہے نا تو پھر بیچ کا کچھ نہیں ہے, پھر پہلے بھی وہی ہے, آخر بھی وہی ہے. وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. تو حضور علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے وہ قرآن بھی ہے, قرآن ناطق بھی ہیں, وہ فرقان بھی ہیں, وہ فرق بھی کرنے والے ہیں, حق و باطل میں فرق بھی بتانے والے ہیں, صحیح و غلط بھی بتانے والے ہیں, ہمارے لیے ہدایت ہیں, سرچشمہ ہدایت ہے. تو ان سے ہم نے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے. صحیح بات ہے. ریلیٹ کرنے کا دوسرا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے, اور شکر گزاری کا بیسٹ طریقہ جو ہے, وہ ہے کہ آپ ذکر اللہ کا بھی کریں اور اس کے نبی کو بھی یاد کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا بیسٹ طریقہ وربلی جو آپ کرتے ہیں وہ ہے درود پاک. درود پاک. صحیح. دیکھیں حمیرہ جی, اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے تعلق دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے جس طرح کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, تو پڑھنے کا طریقہ بھی تو انہوں نے بتایا جن کی سنت کو ہم نے فالو کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. ہم نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا, ان کو نہیں سمجھا, تو ہماری اپنی عبادتیں درست کیسے ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی. تو وہ ان درست کرنے کے لیے, اللہ سے ہی کنیکٹ ہونے کے لیے جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو مجھے میری ذات کسی پہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا بات. بے شک. مجھے نہیں ضرورت کہ کوئی میری عبادت کرے, کوئی میری تسبیح کرے. میں نے تو اپنا محبوب دنیا کو دکھانا تھا, کائنات کو دکھانا تھا. وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے, وہ جانوروں کے لیے بھی ہیں, وہ چرند پرند کے لیے بھی ہیں, وہ ہواؤں فضاؤں کے لیے بھی ہیں, وہ جمادات نباتات کے لیے بھی ہیں. وہ یعنی وہ کائنات کے وہ ایلیمنٹس جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہیں, وہ ان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں. تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ میں اپنی ذات بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا, کیونکہ میں تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا.
میں اپنی ذات کسی پر پوشیدہ نہ کرتا، لیکن میں جو محبوب بنایا وہ میں نے دنیا کو دکھانا تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں نے اپنی ذات کو بھی ظاہر کیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی ہم کہہ لیں عید ملی، رمضان ملا، شب معراج ملی، یا جو بھی ہمیں نعمتیں ملی، محرم کی فضیلتیں ہیں، جو بھی ہمیں کچھ ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. اچھا میرا جی کہ آج کل کا جس طرح کا دور ہے، ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں بہت زیادہ جو ہے انوالو ہیں، بہت زیادہ ہم اس میں بزی ہیں، مصروف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزر جاتا ہے. ان سارے معاملات کے ساتھ ہمیں اپنی روٹین میں عبادتوں کو بھی اسی طرح سے ہی شامل کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے عبادتوں کو شامل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سمجھنا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، تو یہ سب کچھ سمجھنا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ لوگ ناظرین بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، یہ ہمیں بتائیے. کیونکہ صحیح معنوں میں تو صدقہ جاریہ ہمارے لیے وہی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، ہماری انویسٹمنٹ ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ شمامہ. ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہمارے بچے ہی بنیں گے، اور اللہ سے رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا کچھ سکھا کر جائیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. کیونکہ ایک یہی چیز، 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جو بعد از موت انسان کے کام آتی ہے. لیکن سب سے دیکھیں ضروری بات ہے تربیت اولاد. ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر جنریشنز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پنپ نہیں سکتی. ہم نے کچھ اپنے والدین سے سیکھا، اب ہم والدین ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے وہ چیزیں اپنے بچوں میں ڈھالنی ہیں، ان کو وہ چیزیں بتانی ہیں. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہو. کیونکہ دیکھیں ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمارے بچوں پہ باہر کا انفلوئنس کافی زیادہ ہے. ہمارے بچے باہر کے اثرات بہت زیادہ لیتے ہیں، ان پہ پیئر پریشر ہوتا ہے، وہ باہر کی انوائرمنٹ کا اثر لیتے ہیں. لیکن آپ کے گھر کا ماحول، اندر کا ماحول ایسا ہو جس میں اٹھتے بیٹھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی، آپ پانی بھی پی رہے ہیں نا تو کہیں میں پانی بیٹھ کے اس لیے پی رہا ہوں کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے. چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ آپ بٹھا دیں. بیٹے میں دائیں ہاتھ سے اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے، وہ ایسے نوش فرماتے تھے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ حضور، بس آپ کے زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو. آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ نے جب تک خود کو اس انداز میں نہیں ڈالا، وہ اطوار اپنے خود نہیں اپنائے، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے بچے اس کو لیں. کیونکہ آج کے دور کے بچے کے پاس باہر اتنا کچھ ہے. اب آپ دیکھیں ہم کووڈ سے سفر کر رہے ہیں، آپ کے بچے اگر باہر نہیں بھی گئے، گھر میں اس کو وہ سب کچھ میسر ہے جو اس نے باہر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے شک. تو ہم نے بہت چھوٹی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے واقعات چھوٹے چھوٹے جو ان کی بچوں کے ساتھ شفقت جو وہ بچوں سے فرماتے تھے. بے شک بے شک. ان کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو واقعی میرا جی ایک وہ ٹائم ہی نہیں، مطلب وہ آپ جیسے کہیں نا کہ وہ آپ ان کو سکھاتے بھی جائیں تو پھر بھی لگے گا کہ کم ہے. بالکل اس طرح کیجول وے میں آپ ان سے بات سکھانے کی انداز، یعنی آپ خود یہ کہیں میں یہ ایسے کر رہا ہوں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کرتے تھے. جی آپ کی شخصیت سے خود وہ چیز چھلکے، خود وہ چیز جھلک اس کی نظر آئے کہ یہ کیوں اب ہم اسکارف لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے. ہمارے لیے بھی تو ویرائٹی اور چوائسز یہاں پر بہت ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے. تو بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا سکھانا چاہیے. کیونکہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی، اسلام کا وہ پیغام بچوں تک نہیں پہنچ سکتا، اسلام کی وہ حقانیت ان پر نہیں کھل سکتی. بڑی دیکھیں کامن سی بات ہے، ہم جس چیز سے آج کل سفر کر رہے ہیں، کووڈ سے ہم سفر کر رہے ہیں، اب یہاں پہ رول بن گیا نا. ابھی تو کچھ حالات شاید بہتر ہیں یا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید کچھ ورسٹ بھی ہو جائیں، وی نیور نو. لیکن کیا تھا کچھ عرصے پہلے تک کہ 20 منٹ بعد ہاتھ دھونے، ہر 20 منٹ بعد ہاتھ دھونے، جرمز کو بھگانا ہے.
آپ اپنے بچوں کو ریلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں تو 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھا کر گئے ہیں. ہم دن میں 5 بار بیٹے وضو کرتے ہیں. ہم نماز کی تیاری سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف جرمز کو بھگا دیتے ہیں. بالکل, جسے ہائیجین کہیں, ہائیجین کہہ لیں آپ, لیٹسٹ سائنس کی زبان میں اس کو آپ ہائیجین کہہ لیں. اپنی ہائیجین کا, پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں. آپ جگہ جگہ دیکھیں, اس کو ہاتھ نہیں لگائیں, اس کو ہاتھ نہیں لگائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صفائی نفس ایمان ہے. نفس ایمان ہے, بالکل. ہر چیز میں زندگی حضور کے بغیر ممکن ہی نہیں. تو کیوں نہ ہم ہر چیز کو ریلیٹ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی ہم بچوں سے بات کریں. ہم ہر چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم کووڈ کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. سائنس یہ کہہ رہی ہے, حضور نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتایا. تو یہ بہت آسان ہو جائے گا بچوں کے لیے بھی اس کو لینا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو, آپ خود نماز کی پابندی کریں, آپ خود درود و سلام پڑھیں, آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں, آپ خود نعت پڑھیں, نعت سنیں, قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں, سکھائیں, سمجھیں, سمجھا کے پڑھائیں, خود اپنے بچوں پہ محنت کریں. تو آپ کے بچے انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے اور اس پیغام کو سمجھیں گے. اور پھر ایز اے سیلیبریشن, سب سے بڑی بات, اگر ہمارے پاس وقت ہو, سب سے بڑی بات, ہم جس ویسٹ میں رہتے ہیں, آپ کا بچہ نرسری کلاس میں جاتا ہے, اس کو ایک بات سکھائی جاتی ہے, 25 دسمبر کرسمس ڈے, چھٹی بھی دی جاتی ہے. آپ کی سکولز میں ٹیبلٹس بھی کرائے جاتے ہیں. بالکل. تو جب ہم تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن سب سے افضل ہمارے نبی ہیں. بالکل بالکل. یہ ایسی مطلب ہم جس طرح کا آپ نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا ہے کہ ناظرین آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اس نعمتوں کو جو ہے جتنا فائدہ اٹھا سکیں ہمیں اس کے لیے چنا گیا ہے. ہمیں جس طرح کا بتایا ہے کہ ہم نوافل پڑھیں, اللہ کا شکر گزار ہونے کے لیے درود شریف پڑھیں, سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں, اور کس طرح سے ابھی حمیرہ جی نے بتایا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کس طرح سے ٹرانسفر کریں. یعنی کہ اتنی خوبصورت, یعنی حسن اخلاق لے لیں یا حقوق العبادات کہہ لیں یا اچھی تعلیم و تربیت کہہ لیں, ہر طرح سے ہم جتنا سمجھیں, جتنا اس پہ عمل کریں کم ہے. آج کل کا دور اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. بہت ساری ٹیکنالوجی کہہ لیجیے, ہر طرح کی نعمتیں ہیں. ہم اس طرح کی مشکلات میں نہیں ہیں جو ہم سے پہلے کے زمانوں نے فیس کی ہیں. تو ان آسانیوں کے ساتھ جب ہم اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں تو ہم ان آسانیوں میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحت سے لے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے, اور ان نعمتوں کا نوازنا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ہے, لیکن ہمیں کس طرح سے شکر گزار ہونا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کس طرح سے حقوق ادا کیے, اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا کس طرح سے شکر گزار ہوئے. تو ان کو سمجھنا, ان کو اوپر عمل کرنا, یہی ہمارا صحیح معنوں میں خلاصہ ہے. اور اگر ہم ربیع اول کے مہینے میں, اب ظاہر ہے کہ بالکل ہم آ گئے ہیں, تقریباً پہنچ گئے ہیں, تو بالکل ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے, آپ کو اور مجھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں, نوافل پڑھ سکیں, درود پڑھ سکیں, اور ایک دوسرے کو اچھی طرف صحیح راستے پہ لا سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.